کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں. آپ کے عربی عزیز شاعر، بہترین انداز، بہترین اشعار، محترم اسد نصیر آبادی صاحب سے میں ملتمس ہوں نعرہ سلوات کا استقبال. پڑھیں گے صبح کے بعد 5:20 میں کہ جانا چار دوسرے جانا ہے مجھے ملک سلیمان سے آگے جانا ہے مجھے ملک سلیمان سے. جانا ہے مجھے رضی بھائی کی سند بہت بڑی ہے. سلیمان سے آگے فطرس کی طرح اپنے میں پر تول رہا ہوں. فطرس کی طرح اپنے میں پر تول رہا ہوں. میں پر تول رہا ہوں. دو مصرے مولا سلامت رکھے فرش ولا پہ بیٹھنے والوں کو اور ہمارے بزرگ شاعر ہمارے چلنے والے سب سلامت رہے. مولا سلامت رکھے. فطرس کی طرح اپنے میں پر تول رہا ہوں بھیا کہ تو دشمن تو بانی اسلام کو بتلاتا ہے کافر. ارے شجرہ تیرے پرکھوں کا ابھی کھول. یار مدد سرکار تو بانی اسلام کو بتلاتا ہے کافر. شجرہ تیرے پرکھوں کا ابھی کھول رہا ہوں. جواب نہیں کھولنے کا. چار مصرے اور پیش کرتا ہوں. شہزادے جناب علی اصغر علیہ السلام کا بڑا ذکر ہوا، چاہتا ہوں کہ چار مصرے ہیں. خدی بھائی ہاں نہیں خدی بھائی ارے خدی بھائی میں آپ سے نہیں میں ایک نعرہ سلوات. کہ حیرت
से कह रही थी जमीन, आसमान से आसमान से हैरत से कह रही थी ज़मीं आसमान से, ये कौन आ रहा है बड़ी जो मिसरे खास तौर से क्या असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुर्मुला, अरे अब मत कभी उलझना किसी अब मत कभी उलझना किसी बेजुबान से। क्या अरे फिर से इसको पढ़िए बाबा, उसी अंदाज से पढ़िए बाबा। हैरत से कह रही थी ज़मीं आसमान से, ये कौन आ रहा है बड़ी आन से, और असगर ने मुस्कुरा के कहा सुन ले हुर्मुला, अब मत कभी उलझना किसी बेजुबान से, एक नारे सलावत दे दिए खास तौर से। और वो देहोड़ फरमाइश है, देहोड़ और कटोरा से भाई ये लोग बेचारे देखिए पूरी मोहब्बत से आपको बुलाते हैं। अरे हमें तो कासिम भाई को सुनने के लिए भैया। अरे वो आपको सुनना चाह रहे हैं ना, पहले थोड़ी देर आप सुनाइए। देवड़ वाला हुसैनियत का आलम आज भी ज़माने में, हुसैनियत का आलम आज भी ज़माने में बाबा बुलंद होता सभी को दिखाई देता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है। और हमारे वतन में भी खादिम शब्बीर साहब बैठे हुए हैं, हमारे वतन में भी जब मुहर्रम में बुजुर्ग लोग बीच मजमे में आ जाते हैं और कहते हैं कि देहोड़ उठाओ, जो बहुत तेज मातम उठता है, बहुत तेज मातम उठता है, उसको देहोड़ हमारे यहाँ बोला जाता है कि देहोड़ देहोड़ उठाते हैं
हम इसलिए अरे सुना सुना है आपको ऊंचा सुना उठा हम इसलिए मुहर्रम में सुना है आपको ऊंचा सुनाई पड़ोसी मुल्क वाला है आपने सही वही पड़ोसी मुल्क है भैया पड़ोसी मुल्क अपना कौन है? बांग्लादेश भी है उसको एक जबान में पाकिस्तान भी कहते हैं। लेकिन जो शिया हैं वहां पे हमारे मौला के सदक़े में उनको छोड़ करके वो पाकिस्तान है जो। हाँ शेर सुनिए साहब कि पड़ोसी मुल्क में हाफिज सईद का चेहरा हाफिज सईद का चेहरा अमीर शाम के जैसा अमीर शाम के जैसा कि नस्ले बनी उमैया का शजरा लिए हुए गुमनामियों का घोर अंधेरा लिए हुए और बैत की भीख जब ना मिली शाह से उसे फिर तो राजदीद कटोरा कटोरा लिए भाई आसन भाई जिंदाबाद बैत की भीख जब ना मिली से उसे फिर तो रायज़ीद कटोरा लिए हुए
आफत भाई कटोरा लिए हुए धीरे धीरे जिंदाबाद असद भाई। आफत भाई आप भी सलाम करें। इलाही आमीन। 2011 में, यूं तो 2013 में भी गया मैं, लेकिन 2011 में जब मैं नजफ अशरफ पहली बार पहुंचा करबला में, तो वहां एक मिसरा जहन में था। वो मिसरा एक जहन में था, उस पे मैंने चंद अशार कहे थे वहां मौला की बारगाह में। मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें शामिल हो जाएं। कि बेमिसल ज़माने में और बेनज़ीर है, सारी दुनिया, मैं बहुत खींच रही आवाज, सारी दुनिया खड़ी हुई थी, सारी दुनिया हाथ फैलाए हुए खड़ी थी। मैं भी उन लोगों के बीच में लिए, नया भाई आपकी मौजूदगी थी, मैं भी उस भीड़ में खड़ा हुआ था और रोजे की तरफ देख रहा था। जो तसव्वुर आया है वो मैं पेश कर रहा हूं कि बेमिसल है ज़माने में और बेनज़ीर है, दामाद है रसूल का रोशन ज़मीर है। अरे दामाद है रसूल का रोशन ज़मीर है, और महसूस हो रहा है नजफ की जमीन पर। अरे दुनिया फकीर है, मेरा मौला मेरा है। फकीर है मेरा, महसूस हो रहा है नजफ की जमीन पर। अरे दुनिया फकीर है, मेरा मौला अमीर है। दुनिया मौला अमीर है। दिलकश भाई, खादिम भाई, खास तौर से आप मेरा मौला अमीर है कि दी थी भैया, दी थी अंगूठी इसलिए अपना बढ़ा के हाथ, दी थी अंगूठी इसलिए अपना बढ़ा के अपना बढ़ा के हाथ। और मौला समझ रहे थे कहाँ का फकीर है।
مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر ہے. اور یہ شعر بھی خاص طور سے ماسٹر صاحب علیدار بھائی کہ زنجیر جو پنہائی تھی بیمار کو کبھی زنجیر جو پنہائی تھی بیمار کو کبھی نسل یزید آج بھی اس میں اسیر ہے. اس میں اسیر ہے اسیر ہے. اور بابل شعر اس میں 2 شعر چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ماسٹر صاحب کا حکم ہے اس میں بھی تھوڑا سا مطلب 2-3-4 شعر پڑھنے ہیں. اس میں 2 شعر چھوڑ رہا ہوں بس مقطع پیش کر رہا ہوں کہ بابل مراد کہتے ہیں جس کو اسد سبھی بابل مراد کہتے ہیں جس کو اسد سبھی وہ دوسرا جہاں کا جناب امیر ہے. امیر ہے. ایک نعرے سلام. جی ہاں ماشاء اللہ انہی کا ہوگا. ہاں بھیا نہیں اسی نہیں ہے ہمارا میرا دوسرا ہے کہ گئی میرے کلام کے بعد لوگوں نے اس پہ کہا. اچھا یہ سنیے گا نوجوان کہ گئی زندگی یوں سنور دھیرے دھیرے. ساتھ دیجیے گا گئی زندگی یوں سنور دھیرے دھیرے کہ ہوتی ہے جیسے سحر ہے کہ ہوتی ہے جیسے سحر دھیرے دھیرے. شعر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی آنے والا ہے پردے سے ایک دل. کوئی آنے والا ہے پردے سے ایک دل یہ اڑنے لگی ہے خبر ہے یہ اڑنے لگی ہے خبر ہے خبر دھیرے دھیرے. سنیں جوان سنیں بچے سنیں کہ آج کے معاشرے میں اگر باپ سے کسی سے کچھ بات ہو جاتی ہے
تو باپ کے دل میں ارمان ہوتا ہے کہ کاش میرا بیٹا اس وقت یہاں پہ موجود ہوتا. سنیے صاحب، ایک خیال ہے اسد نصیر آبادی کا. اسد کے ساتھ نصیر آبادی کتنا خوبصورت ارے ہوا. یہ تو رضی بھائی کے دل جانتا ہے. کہ تمہیں مفتیوں میں تمہیں مفتیوں میں سمجھ بوجھ لوں گا. تمہیں مفتیوں میں سمجھ بوجھ لوں گا. ارے جواں ہو رہا ہے پسر دھیرے دھیرے ہو رہا ہے پسر دھیرے جواں ہو رہا ہے پسر دھیرے دھیرے جواں ہو رہا دھیرے دھیرے. اور علی تمہیں مفتیوں میں سمجھ بوجھ لوں گا. ارے جواں ہو رہا ہے پسر دھیرے دھیرے جواں ہو رہا ہے پسر. بھائی دیکھنا دھیرے دھیرے. اور علی بن گئے جب زمانے کے مولا. بھیا علی بن گئے جب زمانے کے مولا. ارے بہت رویا کوئی بشر دھیرے دھیرے بہت رویا کوئی بشر دھیرے دھیرے. اور لیا نام ہے در زباں سے جو میں نے. بھیا لیا نام ہے در زباں سے جو میں نے. ارے چلے شیخ جی تم کدھر چلے ادھر دھیرے دھیرے چلے شیخ جی تم دھیرے دھیرے چلے شیخ جی تم کدھر دھیرے دھیرے. اور یہ شعر بھی ایک نعرے صلوات بھیجیے. کہ ارادہ کیا تھا ابھی توڑنے کا. ارادہ کیا تھا ابھی توڑنے کا. ارے اکھڑوایا خیبر کا در دھیرے دھیرے قدر دھیرے دھیرے برقدر دھیرے دھیرے. اور سبھی تو ہے موجود محفل میں لیکن سبھی تو ہے موجود دنیا میں لیکن
کسے ڈھونڈتی ہے نظر ہے، کسے ڈھونڈتی ہے نظر دھیرے دھیرے۔ انبر صاحب میری پسند کا شعر خاص طور سکار کہ خدا جانے زو جانے کیا کہہ دیا ہے، خدا جانے زو جانے کیا کہہ دیا ہے، جو کستا ہے بوڑھا کمر ہے، جو کستا ہے بوڑھا کمر۔ وہ 65 سال کا جناب حبیب ابن مداحر، جو کستا ہے بوڑھا کمر دھیرے دھیرے، خدا جانے زو جانے کیا کہہ دیا ہے، جو کستا ہے بوڑھا جو کستا ہے بمر دھیرے دھیرے۔ الطاف بھائی، جو کستا ہے بوڑھا کمر دھیرے دھیرے، اور غم شہ کی کاشتی سے جنت کی جانب، غم شہ کی کاشتی سے جنت کی جانب، اسد بھی کرے گا سفر ہے، اسد بھی کرے گا سفر دھیرے دھیرے۔ جزاک اللہ۔ اب میں گزارش گزار ہوں بزرگ شاعر اہل بیت مولانا دلکش غازی پوری صاحب سے میں ملتمس ہوں، بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا کائنات میں منظوم نذران عقیدت پیش کریں۔ نعرہ سلواسوں کا استقبال۔ اس کو یاد کیا شعر پڑھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، جو مشاعروں میں نہیں پڑھے جاتے وہاں بھی تہذیب برقرار ہے۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں کسی کے لیے نہیں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسے شعر قطعی نہ پڑھے جائیں، نہ آپ سنیں۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، کل نسل تمہاری ہو۔ میں بہت زیادہ تمہید نہیں کرتا، صرف اور صرف جو کچھ جو یاد رہ گئے ہیں وہ سناتا ہوں۔ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، یہ برادر رضی پڑھ رہے تھے جناب زینب کی شان میں، ان کے پاس بھی کلام ہے، میرے پاس بھی کلام ہے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں کلام رکھتا نہیں، مجھے ایک مطلع اور ایک شعر یاد آ گیا ہے جناب زینب کی شان میں۔ مطلع سنیے، مطلع حاضر کرتا ہوں کہ ستم کو کر دیا رسوا سرے بازار زینب نے، ستم کو کر دیا رسوا سرے بازار زینب نے، حسینیت کے مقصد کی علم بردار زینب، حسینیت کے مقصد کی علم بردار زینب نے۔ شعر سنو کہ امیر شام سمجھا تھا کہ یہ مجبور عورت ہے، امیر شام سمجھا تھا کہ یہ مجبور عورت ہے، الٹ کر رکھ دیا ہے خطبے سے دربار زینب، امیر شام سمجھا تھا کہ یہ مجبور عورت ہے، الٹ کر رکھ دیا، سماعت فرمائیں شعراء اکرام، الٹ کر رکھ دیا ہے خطبے سے دربار زینب نے۔ سنو میں 4 مصرے سناتا ہوں کہ جو بھی آیا اس نے جو مانگا عطا وہ کر دیا، جو بھی آیا اس نے جو مانگا عطا وہ کر دیا،
کب نبی کی آل نے پوچھا کہ در پر کون ہے؟ کیا مفہوم ہے؟ میں شاعری کر رہا ہوں، میں شاعری کر رہا ہوں، سننا 2 مصرع حاضر کرتا ہوں۔ جو بھی آیا اس نے جو مانگا عطا وہ کر دیا، کب نبی کی آل نے پوچھا کہ در پر کون ہے، 3 دن سمجھا گئے سب کو مدینے میں فقیر، گھر کو مت دیکھو یہ دیکھو گھر کے اندر کون ہے۔ 3 دن سمجھا گئے سب کو مدینے میں فقیر، گھر کو مت دیکھو یہ دیکھو گھر کے اندر کون ہے۔ 5 مہینہ بیمار رہ کے اٹھا ہوں، طاقت ابھی اتنی نہیں آئی ہے، 5 مہینہ بیمار بستر پہ پڑا رہا ہوں۔ سنیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں پہنچ جائیں۔ ایک بڑا پرانا قطع سناتا ہوں، یاد آ گیا، ابھی کوئی معراج کا تذکرہ کر رہا تھا، سننا میں معراج کا ایک 4 مصرع سناتا ہوں کہ اس کے دم سے آدمیت کی جہاں میں لاج ہے، اس کے دم سے آدمیت کی جہاں میں لاج ہے، جس کے سر پر عظمت انسانیت کا تاج ہے، اس کے دم سے آدمیت کی جہاں مقصد، اس کے دم سے آدمیت کی جہاں میں لاج ہے، جس کے سر پر عظمت انسانیت کا تاج ہے۔ رفعت و اوج محمد مصطفیٰ سوچ ہے بشر، منزل قوسین تو نالین کی معراج ہے۔ رفعت و اوج محمد مصطفیٰ سوچ ہے بشر، منزل قوسین تو نالین کی معراج ہے۔ سناتا ہوں میں 3-4 شعر سناتا ہوں، مطلب حاضر کرتا ہوں۔ بہت شعر سنے، میں مطلب حاضر کر رہا ہوں بھیا رضی کے یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے۔ سنو شعر سنو مجھ سے، میں شاعری کر رہا ہوں۔ شاعری کرختگی کا نام نہیں ہے۔ آتش نے کہا کہ شاعری بھی کام ہے، آتش مرصع ساز کا، شاعری کارگہ شگری ہے۔ شاعری کیا ہے؟ یہ دریا کا ہلکی ہلکی روانی سے بہنا ہے، کہ جہاں شاعری کی جائے اور آدمی اس کے زیر و بم میں کھوتا چلا جائے۔ سنو، یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، ثنائے مسترضع اللہ و پیغمبر کا حصہ ہے۔ ہم کیا شاعر، ہم کیا مدح علی کریں گے، ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، ثنائے مرتضیٰ اللہ و پیغمبر کا حصہ ہے۔ پڑھو تو غور سے قرآن تم خود ہی یہ کہہ دو گے، کلام اللہ گویا مدحت حیدر کا حصہ ہے۔ وہ نازا کرتے شعر سناتا ہوں بچوں کو اپنے، یہ سب چھوٹے ہیں، شعر پسند کرتے ہیں، شعر سنیے۔ یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا، شعر سننا، یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، ثنائے مرتضیٰ اللہ پیغمبر کا حصہ ہے۔ پڑھو تو غور سے قرآن تم خود ہی یہ کہہ دو گے، کلام اللہ گویا مدحت حیدر کا حصہ ہے۔ نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، شجاعت عزم ہمت بس علی کے گھر کا حصہ۔ نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، شجاعت عزم ہمت بس علی کے گھر کا حصہ ہے۔ اور اب شعر سنو جس نے مولا کائنات میں، وہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ جب میں نے خانہ کعبہ کی پہلی زیارت کی تھی تو وہ شعر، یہ شعر میں نے کہا تھا جیسے ہی میں باب فیض سے داخل ہوا تھا تو ویسے ہی میں نے خانہ کعبہ پر جب میری پہلی نظر پڑی تو میں نے شعر کہا تھا کہ یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، ثنائے مرتضیٰ اللہ پیغمبر کا حصہ ہے۔ اب ایسی جگہ جا کے بھی شاعری نہ کی جائے تو کب کی جائے۔ شعر سننا کہ پڑھو تو غور سے قرآن تم خود ہی یہ کہہ دو گے، کلام اللہ گویا مدحت حیدر کا حصہ ہے۔ نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، یہ ہے ایسی فضیلت جو خدا کے گھر کا حصہ۔ نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، یہ ہے ایسی فضیلت جو خدا کے گھر کا حصہ ہے۔ یہ آپ نے 4 حصے سماعت فرمائے، اب ایک حصہ اور سناتا ہوں۔
یہ سمجھایا تمہیں کس نے سخن گستر کا حصہ ہے، ثنائے مرتضی اللہ پیغمبر کا حصہ ہے، نظر تاریخ پر ڈالو ابو طالب سے اصغر تک، شجاعت عظمیمت بس علی کے گھر کا حصہ ہے، نظر جس وقت پڑتی ہے تو حیدر یاد آتے ہیں، یہ ہے ایسی فضیلت جو خدا کے گھر کا حصہ ہے، فرشتے آج سے کیوں چومنے اس کو نہ آ جائیں، فرشتے آج سے کیوں چومنے اس کو نہ آ جائیں، ہمارے ہاتھ میں جب مجلس سرور کا حصہ ہے، فرشتے عرش سے کیوں چومنے ہیں، فرشتے عرش سے کیوں چومنے اس کو نہ آ جائیں، ہمارے ہاتھ میں جب مجلس سرور کا حصہ ہے۔ میں اتنی دیر پڑھوں گا جب تک خادم بھائی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کے نہ آ جائیں، ورنہ میں تو اب تک چلا گیا ہوتا ہے، اتنا شعر نہیں پڑھتا ہوں، سب کو معلوم ہے، دیوریا والے جانتے ہیں کہ میں اتنا ڈھیر سارا شعر نہیں پڑھتا۔ سماعت فرمائیے۔ ہاں اب یہ والی ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ 56 شعر میں نے کہیں پڑھے تھے؟ جی نہیں 56 نہیں، میں نے 65 شعر پڑھے، میں نے 65 شعر اور ایک زمین پڑھے ہیں، اور یہ خیال دیکھیں یہ محفل بھی، یہ معاف کیجیے گا، یہ محفل بھی ترہی ہوتی تھی، میں یہی یاد دلا رہا تھا ضمیر محبت پوری کو کہ یہ محفل بھی ترہی ہوتی تھی، اس میں طرح میں جتن تمخہ میں دکھا لیجیے۔ نہیں وہ جشن نور تھا، وہ جشن نور تھا، وہ جشن نور اچھا منایا ہم جاتا کو یاد تھا جی۔ شاید یہی ایک ترہی محفل۔ ہاں ترہی محفل ہوتی تھی۔ سماعت فرمائیے گا، ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والی۔ میں اگر ہٹ بھی جاؤں تو مجمع جائے گا نہیں، نہیں سماعت فرمائیے گا۔ کچھ دیکھو میں ایک دم شاعری کر رہا ہوں، ایک دو شعر سناتا ہوں کہ دلیل عز و شرافت ہے یا علی کہنا، سنو اے نایاب سنو، دلیل عز و شرافت ہے یا علی کہنا، دلیل عز و شرافت ہے یا علی کہنا، قسم خدا کی عبادت ہے یا علی، منقبت پڑھ رہا ہوں، سنو منقبت پڑھ رہا ہوں، دلیل عز و شرافت ہے یا علی کہنا، دلیل عز و شرافت ہے یا علی کہنا، قسم خدا کی عبادت ہے یا علی کہنا، قسم خدا کی عبادت ہے یا علی کہنا، یہ کس نے کہہ دیا بدعت ہے یا علی کہنا، یہ کس نے کہہ دیا بدعت ہے یا علی کہنا، رسول پاک کی سیرت ہے یا علی کہنا، یہ کس نے کہہ دیا بدعت ہے یا علی کہنا، رسول پاک کی سیرت ہے یا علی کہنا، قدم مصلی پہ رکھنا مگر خیال رہے نماز عشق کی نیت ہے یا علی کہنا، قسم مصلی پہ رکھنا مگر خیال رہے، قسم مصلی پہ رکھنا مگر خیال رہے نماز عشق کی نیت ہے یا علی کہنا، اسے نہ بھولنا ہے مصطفیٰ کے دیوانوں، رسول کے لیے رحمت ہے یا علی کہنا، اسے نہ بھول۔ اب دو شعر سناتا ہوں، دو شعر دائش پہ موجود شعراء کرام، توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے اپنے بڑے بھائی، یقیناً میرے بڑے بھائی ہیں حضرت خادم شبیر نصیر آبادی، جن کو سننے کے لیے میں بھی بے چین رہتا ہوں کہ انہیں سنوں، اس لیے کہ ہم لوگوں نے بہت ان سے سیکھا ہے، ہم لوگ کے بڑے بھائی ہم لوگوں کو سکھایا ہے اور ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہتے ہیں۔ سماعت فرمائیے گا کہ دلیل عز و شرافت ہے یا علی کہنا، قسم خدا کی عبادت ہے یا علی کہنا، اسے نہ بھولنا ہے مصطفیٰ کے دیوانوں، رسول کے لیے رحمت ہے یا علی کہنا، علی ہے نقطہ بات جب تو پھر یہی حق ہے، کلام کے پاک کی آیت ہے یا علی کہنا، تو کیا دلیل دے رہا، علی ہے نقطہ بات جب تو پھر یہی حق ہے، کلام پاک کی آیت ہے یا علی کہنا، تمہاری بات ہی کیا تم تو صرف انسان ہو،
तुम्हारी बात ही क्या, तुम तो सिर्फ इंसान हो, पैगंबरों की जरूरत है या अली कहना। तुम्हारी बात ही क्या, तुम तो सिर्फ इंसान हो, पैगंबरों की, शेर सुनो, पैगंबरों की जरूरत है या अली कहना। ये नाम आ नहीं सकता जबान पर सबकी, शरीफ लोगों की आदत है या अली कहना। ये नाम आ नहीं सकता जबान पर सबकी, शरीफ लोगों की आदत है या अली कहना। सुनो एक मतला भैया, एक मतला और एक शेर शहजादी के हवाले से सुनाता हूँ। इसे कदम मुसल्ले पे रखना मगर ख्याल रहे, नमाज़े इश्क की नीयत है या अली कहना। बहुत कह दिया तो ब्रदर ने मुझे अपना कता याद आ गया कि सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। सुनो नबी की नबूवत को मानने वालों, मेरे यकीन पे ईमान तुम भी लाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। ये कायनात गुनाहों का एक समंदर है, अली का नाम न लोगे तो डूब जाओगे। सुनो मैंने इस साल ये 4 मिसरे बिल्कुल नए सुना रहा हूँ। मेरे बिरादरान चूँकि मेरे साथ 2-3-4 महफिल में साथ हैं, मैंने उनसे पढ़ा है। यहाँ देवरिया में पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, इलाहाबाद की सरजमीन पर पहली मरतबा पढ़ने जा रहा हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ कि दुआ तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती। दुआ तुम्हारे हक में बुतूल की होती। नोट करने वाला है, नहीं मैं कर रहा हूँ। दुआ तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती, अगर अली की विलायत कबूल की होती। दुआ तुम्हारे भी हक में, देखो खिताबत भी तो है ना, आखिरी भी तो है, तो नुक्ता नज़म कर रहा हूँ कि दुआ तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती, अगर क्या शर्त रखी है, अगर अली की विलायत कबूल की होती, अगर अली की विलायत कबूल की होती, उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता। मैं एक बात बता दूं, उलमाए हिंद से लेके उलमाए इराक तक जितने उलमाए अहले सुन्नत हैं, मैं खम ठोक के और दावे के साथ इस वक्त कह रहा हूँ कि उन्होंने शाहजादी के लिए तो हदीसें लिखी हैं, लेकिन नबी की किसी बेटी के लिए कोई हदीस नहीं लिखी। बुखारी और सही मुस्लिम में भी नहीं। एक हदीस है बस, वो भी ज़ैनब के लिए, इतनी बड़ी सी है, खैर बनाती मुसीबत भी, बस नहीं। वो रबीबा के तो है, ये बहस है, मेरी पूरी किताब है, इकलौती बेटी मेरी पूरी किताब है, उस पर मैंने उस हदीस के लिए भी बहस की है। नहीं तो ये कोई नहीं है। और शाहजादी के लिए मुसलसल हदीसें पाई जाती हैं। शेर सुनो कि दुआ तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती, अगर अली की विलायत कबूल की होती, उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता, जो कोई दूसरी बेटी रसूल की होती। उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता, उसे भी बज़अतुम मिन्नी खिताब मिल जाता। मतलब फिर पढ़ दीजिए, एक आलिम, एक खुशाफ्ता आलिम का जवाब एक आलिम दीन से। मैं इराक़े बैते फातिमा मरतब कर रहा हूँ, सुन लिया? कहिएगा तो भेज दूँगा आपके मोबाइल पे, और वो दलीलें दी है मैंने। पहले तो मैंने नेट पे लिख दिया था, मैंने नेट पे लिखा है, उसके ऊपर मेरा तबसरा उस पे आया है। समाज फरमाइएगा हज़रात, तो तुम्हारे भी हक में बुतूल की होती,
اگر علی کی ولایت قبول کی ہوتی. لو اب ہم پڑھنا تو بہت کچھ چاہتے تھے، اتنا کاغذ لے کے آئے تھے، ابھی تک اس میں سے کچھ نہیں پڑھا ہے. اب ایک 4-5 شعر اور سناتا ہوں، یہ بھی نوٹ کرنے والا ہے. سنا مطلب حاضر کرتا ہوں کہ نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. دار پہ بھی میسم تمار زندہ رہ گیا. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. دار پہ بھی میسم تمار زندہ رہ گیا. میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ تھک گئے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے آپ اپنی انرجی بچا رہے ہیں میرے بڑے بھائی کے لیے کہ انہیں سننا ہے. سنیے شعر پیش کرتا ہوں. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. دار پہ بھی میسم تمار زندہ رہ گیا. شعر سنو. اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں. اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں. دشمن مولا علی بیکار زندہ رہ گیا. اس کی قسمت میں جنا کیا. اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. دشمن مولا علی شعر سننا، رضی شعر سنا رہا ہوں. دار پر بھی میسم تمار زندہ رہ گیا. دار پہ بھی میسم تمار زندہ رہ گیا. اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں. دشمن مولا علی بیکار زندہ رہ گیا. روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم. روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم. آدمی تو مر گیا، کردار زندہ رہ گیا. روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم. روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم. آدمی تو مر گیا، کردار زندہ رہ گیا. شعر سننا کہ تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے. تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے. دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہ گیا. تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے. تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے. دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہ گیا. شعر سنو، بڑا نازک سا شعر. شعراء کرام یہ نوجوان میرے بیٹھے ہیں. تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے. دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہ گیا. شعر سنو کہ مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک. میں شاعری کر رہا ہوں. مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک. اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا. مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک. مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک. اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا. آخری شعر کہ صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں. صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں. یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا. صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں. یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا. آخری شعر مقطع کی صورت میں حاضر کرتا ہوں کہ اس زمین پہ جا کے دلکش موت کیوں آئی نہیں. اس زمین پہ مجھ کو دلکش، اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی نہیں. اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی نہیں.
کربلا تک جا کے میں بیکار زندہ رہ گیا، اس زمین پہ جا کے اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت آئی، کربلا تک جا کے میں بیکار زندہ رہ گیا، نفرتوں کو موت آئی، پیار زندہ رہ گیا، دار پہ بیوی سمیت مار ہوئی رہے۔ وقت محفل آخری شاعر کی حیثیت سے محترم بزرگ شاعر اہل بیت خادم شبیر نقوی نصیر آبادی صاحب کی خدمت میں حرف التماس پیش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور منظوم خراج عقیدت کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلواس کا استقبال۔ وقت تو میرا خیال میں 4:30 ہو گیا ہوں، 4:20 ہو چکے ہیں، اور آپ حضرات عالم غنودگی میں ہیں، تھک بھی چکے ہیں۔ تو پھر دیکھا جائے گا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی محفل ہے، مکمل و مرتب ہوئی ہے۔ داد کا بھکاری نہیں ہوں، داد کی کوئی طلبی نہیں ہے، عام آدمی سے داد چاہتا نہیں ہوں۔ کلام سنیے، اگر آپ کے فہم میں اتر جائے تو ظاہر ہے کہ نفسیاتی طور پہ واہ نکلتی ہے، داد ملتی ہے، تو وہ داد مجھے چاہیے۔ میں طرح طرح کے لفظوں کو تلاش کے داد میں حاصل نہیں کرتا ہوں، اس لیے چند شعر بس مولا کائنات کے لیے درود ضرور بھیج دیں ایک بلند آواز میں۔ اب یہ تھوڑا سا نیچا بھی ہے، میں بشکل ممبر جو ہے، حالانکہ اس پر چادر بھی نہیں پڑی، ممبر کی شکل تو پیدا ہو گئی ہے 50%، لیکن اس پر چادر ہونی چاہیے۔ بہرکیف میں پیش خدمت کیے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صاحب آواز مل رہی میری؟ آپ جی یہ کاغذ تو دے دو، کاغذ دے دیا دیجیے، آپ لکھیں۔ یہ ہے اچھا، میں دفتر میں ماسٹر صاحب کے لیے ملاحظہ فرمائیں کہ دیوار کعبہ کرتی ہے اب تک علی کی بات۔ یہ مصرع طرح ہے جس میں 2 مصرع۔ آدمی آگے بڑھ، مطلب سنیے۔ لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات، نکلے گی بات بات میں مولا علی کی بات۔ مطلب سنیے، لکھ لیجیے گا۔ نکلے بات بات میں مولا علی کی بات، لائے کوئی کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات،
اپنے کی بات بات میں مولا علی کی بات، اس کا مطلب سنیں کہ ہے ان کے دیکھیے انگرے ہیں نا، ہے ان جمائی آ رہی ہے ان کے تذکرے میں خدا و نبی کی بات ہے ان کے سالمی صاحب سنیے گا، ہے ان کے تذکرے خدا و نبی کی بات، مولا کے ساتھ ہم نہ کریں گے کسی کی بات، مولا کے ساتھ مولا کے ساتھ ہم نہ کریں گے کسی کی بہائیں کے تذکرے میں خدا و نبی کی بات۔ الطاف صاحب بس آپ کا چہرہ دیکھ کے بیٹھ گیا، 5 اشعار کے لیے میں مطلب پڑتا ہے کہ واپس ہو جاتا، میں 5 کا پورا کر دوں گا ملاحظ میں ہے ان کے، آئیے فام صاحب، ہے ان کے تذکرے میں خدا و نبی کی بات، مولا کے ساتھ ہم نہ کریں گے کسی کی بات، اور ہاتھوں سے اپنے اپنی مٹی خراب کی، ہاتھوں سے اپنے اپنی مٹی خراب کی، جس نے ابو تراب سے کی دشمنی کی بات، جس نے ابو تراب سے کی ہاتھوں سے اپنے اپنی بھیا اٹھا دیتا ہوں میں، مجھے خادم شبیر نقوی نصیر آبادی کہتے ہیں، اگر آپ کو مسرت کا اندازہ نہیں ہے تو آپ پرچے مساج سے باہر چلے جائیے۔ میں نے کہا میں محتاج اعداد نہیں ہوں، کلام تو ججز جب بیٹھتے ہیں ادبا تب اس کے جوہر کھلتے ہیں، کتنے پرسنٹیج ہے فکر کے اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، جب ججز آتے ہیں وہ بھی حقائق بیان کرنے والے ججز، منہ دیکھنے والے ججز نہیں۔ ہاتھوں سے آداب محفل کے خلاف خادم شبیر کے سامنے کوئی بات نہ آنی چاہیے۔ درود بھیجے تو میں شعر پیش کروں، پھر صلی اللہ محمد وعود محمد۔ ہاتھوں سے اپنے اپنی مٹی خراب کی، جس نے ابو تراب سے کی دشمنی کی بات۔ چلو سن ملانا فرمایا، ایک مرتب ہو گیا۔ ہاتھوں سے اپنے اپنی ہی مٹی خراب کی، جس نے ابو تراب سے کی دشمنی کی بات۔
اڑنے لگا یہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں سنیں گے بھیا میں نے بس دو شعر میں نے شروع کی ہی تھی مولا علی کی بات. اب شعر سنیں رضی میاں مولانا یہ شعر سنیے اس میں قافیہ کس کا صرف و تعریف دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں گے. اور اللہ صاحب آپ کے لیے خصوصی طور سے پیش خدمت کر رہا ہوں اور ہمارا جو سن رہا ہے شعر ملاحظہ فرمائیں پیش خدمت کر رہا ہوں کہ کہنا خدا علی کو گناہ عظیم ہے. کیا رشتہ کیوں بلائے دار کی ضرورت نہیں ہے. کہنا خدا الدادہ سالمی سے سنیے گا اگر تاریخ ہے نظر میں تو سنیے. کہنا خدا علی کو گناہ عظیم ہے وجدان سوچتا ہے مگر شافعی کی بات. کہا ہے مزے کیا کرتے وجدان سوچتا ہے مگر امام شافعی ہے وہ کہتے ہیں کہ شافعی مر گیا مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ اس کا رب خدا ہے یا علی. درود دے دیں درود دے دیں. کہنا خدا علی کو گناہ عظیم ہے وجدان سوچتا ہے مگر شافعی کی بات. اور ہر زاویے سے اہل نظر آ کے دیکھ لیں کیا ہر زاویے سے اہل نظر آ کے دیکھ لیں جو قول ہے علی کا وہی ہے نبی کی بات. جو قول ہے ہر زاویے سے اہل نظر آ کے دیکھ لیں جو قول ہے علی کا وہی ہے نبی کی بات. لائے کوئی کہیں سے کسی برتری کی بات نکلے گی بات بات میں مولا علی. آخری شعر مکتا ملاحظہ فرمائیں یہ شعر خصوصی طور سے نظر کر رہا ہوں بھیا سنیے گا ذرا پھر شعر سنیں کہ جس قوم کے امیر جناب امیر ہوں. بہت تھکے ہیں سنیے. جس قوم کے امیر جناب امیر ہوں دنیا میں کیوں کرے وہ کسی مفلسی کی بات. دنیا میں کیوں کرے وہ کسی مفلسی کی بات. اور خادم
غریب فکر و بیاں ہوں، میں کیا کروں. یہ ساری مثال سنیں گے نائب صاحب کہ خادم غریب فکر و بیاں ہوں، میں کیا کروں. قرآن کی ہو زبان تو کروں کچھ علی کی بات. دیکھیں مصرے کا مصرع، قرآن کی ہو زبان تو کروں. پوری نہیں ہو سکتی، مکمل نہیں ہو سکتی. قرآن کی ہو زبان تو کروں کچھ علی کی بات. لائے کوئی کہیں سے کسی برتری. جزاک اللہ. السلام علیک یا صاحب المصیبت الراتبت، لقد اصبح کتاب اللہ فیک مہجورا ورسول اللہ فیک مأثورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا موس الشید الزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، السلام علیک یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا. حاذا جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.